नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट अमीर खान साहब के साथ। आप सीनियर कानूनदान हैं, इल्म जफ़र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूँगा बाबा वंगा की प्रेडिक्शन से। बाबा वंगा ने बहुत अरसा पहले कहा था कि 2026 दुनिया में तबाही और तब्दीलियों का साल है। हम देख रहे हैं कि जो इतनी पुरानी प्रेडिक्शन वहाँ कुछ ना कुछ जाके चीज़ें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही मंज़र है, हमने क़यामत की निशानियों के बारे में बहुत सुना हुआ है। क़यामत की निशानियों आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। रूस के इलाके सखालीन में 2 सूरज नज़र आए हैं। 2 सूरज नज़र आने का क्या मकसद है, इस पे साइंस क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, उल्मा क्या कहते हैं, क्या ये क़यामत की निशानियां हैं, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, होगा क्या, और ये किस तरह ये साइंसी और तकनीकी बुनियादों से इस प्रोग्राम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। एम इशराक खान साहब की प्रेडिक्शन भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। हाँ साहब, जहाँ एक दफ़ा पूरी दुनिया में हलचल है 2026 में, और 2 सूरज निकले हैं, 2 सूरज तुलू हुए हैं रूस के इलाके सखालीन में। क्या इस पे आप थोड़ा अपना तजिया करेंगे और फिर प्रेडिक्शन करेंगे? बिस्मिल्लाह। देखें, 2026 को मैंने साल के शुरू से पिछले साल के एंड पे काफ़ी निजी चैनल्स पे कहा था कि 2026 को डिजिट्स को काउंट करें तो ये 10 बनता है, 0 को निकाल दें तो 1 है, और 1 सूरज का साल है, और सूरज मशरिक़ से निकलता है। और फिर ये भी मैंने कहा था कि 1 नंबर अल्लाह का साल भी अल्लाह का नंबर है। तो सारे साल हर दिन स्कीम तो अल्लाह ही के, लेकिन मैं कहा इस साल अगर कोई एक्टिंग करोगे तो इस साल बहुत कुछ पता चलेगा, वो आज मैं तफसील से बताऊंगा भी। ठीक, बिस्मिल्लाह। एक बात हो गई। दूसरी चीज़ जो है, क़यामत की आपने बात की कि सूरज से रिलेटेड, अभी इससे क़यामत से पहले तो बड़ा कुछ होना बाकी है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, उसके बाद तमाम जो ईसाइयत है मुस्लिम होगी, उसके बाद यहूदियों से लड़ाइयाँ हैं, बड़े मामलात हैं। अब जो सूरज की बात है, ये मशरिक़ से 2 है, ये मगरिब से नहीं है। क़यामत की निशानी ये होगी कि सूरज मगरिब से निकलेगा। ये अहादीस मुबारका में भी है, वो तो कुरान में भी जिक्र है। वेस्ट ईस्ट या मगरिब यूरोप से निकलेगा ये तो नहीं, लेकिन वैसे मगरिब से निकलेगा ना, मगरिब से सूरज निकलेगा। लेकिन कुरान में ये भी बात है, 2 मशरिक़ हैं 2 मगरिब हैं, फिर भी यही यानी कि 2 मशरिक़ और 2 मगरिब की भी बातें है जिक्र है। अब इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की नहीं। तो ये खैर, अगर इसमें जाएंगे तो इसमें बहुत इल्म डालना पड़ेगा, बहुत गहरा होना पड़ेगा। अभी तो जो मैं बात करने लगा हूँ वो क्या है, इस तरह है कि ये जो 2 सूरज निकले हैं ना, ये निकले हैं रूस से। इससे पहले एक वाक़या बहुत बड़ा है कि 2020 में भी 2 सूरज निकले थे। 2020 में 3 थे, सॉरी 3 सूरज निकले थे। वो चाइना में भी, मंगोलिया वगैरह में, यानी कि सूरज निकले थे। 3 जगहों पे 2 सूरज निकले थे 2020 में। और आपको याद है कि 2019 के एंड में दिसंबर में वायरस आ गया था, कोरोना। लेकिन WHO 2020 में कह रहे हैं कोविड है। हाँ, उन्होंने 20 में और आया कहाँ से था? मगरिब से। कोविड कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो तो चाइना से कहा जाता है, लेकिन स्टार्ट वहीं से हुआ था काम। खास अगर चाइना से सूरज है और चाइना से ये कोरोना, असल तो बेस चाइना से थी शायद। कुछ इसमें बड़ी बहस है। जी हाँ, बहस है, लंबी बहस है, इस पे कोई शक नहीं। तो अमवात कहाँ हुई थी ज़्यादा? वेस्ट में। बिल्कुल ऐसे। चाइना का है, एशिया में। सूरज कहाँ निकले? एशिया में। अमवात को ही वेस्ट में। WHO का है वेस्ट, अमेरिका बल्कि। उसने क्या कहा? ये कोरोना है। 2020 में क्या हुआ? पूरी दुनिया ही बंद हो गई थी। दुनिया बंद हो गई, कोई शक नहीं उन 2 सूरज पे।
اس سال کا تو بادشاہ لارڈ ہی سورج ہے 2010 کے حوالے سے، اور 2 سورج آپ پھر دیکھ رہے ہیں جنوری میں ہی، اور جنوری میں آپ نے پہلے دن ہی تیسرے دن ہی سپر مون بھی دیکھا، جس میں ونس ویلا بھی اڑ گیا، ارتھ کوئک بھی ہے بڑا، جو میں پہلی پیشن گوئی کر گیا ہوا تھا۔ اور میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک پیشن گوئی اور کی ہوئی ہے کہ اس سال 2026 میں آپ 8 سے 9 ملکوں پہ حملے دیکھیں گے، اور ان کے بڑے بڑے صدور ہوں یا بادشاہ ہوں، گرفتار ہوں یا ایکسپائر ہوں یا کچھ بھی ہوں، اور خدائی آفات دیکھیں گے آپ بڑی سے بڑی۔ یہ یاد ہے؟ اب آپ کو ایک حیرت کی بات بتانے لگا، اس سال پھر 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن بھی ہیں۔ اب وہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن کی ذرا سٹوری لے لیں، یہ 4 ہو گئے نا گرہن، ٹھیک، جو 3 مارچ کو سورج وہ جو چاند گرہن ہوگا وہ انڈیا پاکستان میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، باقی دنیا میں بھی آئے گا، لیکن جو دوسرا چاند گرہن ہوگا 28 اگست کو نہ انڈیا میں نظر آئے گا نہ پاکستان میں۔ اب جو پہلا سورج گرہن ہے جو 17 فروری کو 1 اور 7 8 ہوتا ہے، وہ منگل کو ہے، وہ انڈیا پاکستان میں دکھائی نہیں دے رہا۔ کہاں آئے گا نظر؟ افریقہ، مغربی امریکہ، افریقہ۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد جو سورج گرہن آئے گا وہ 12 اگست کو آئے گا، پھر وہ انڈیا پاکستان میں نہیں نظر آ رہا۔ وہ کہاں آئے گا؟ یورپ، افریقی ملکوں میں، کینیڈا، گرین لینڈ، آئس لینڈ، پرتگال وغیرہ، وہ ویسٹ بھی ہے اور افریقہ بھی ہے۔ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ایشیا میں، میں جیسے کہتا تھا نا کہ ایشیا میں کوئی 1-2 ممالک میں کوئی پنگا پڑے گا، لیکن بوتا کتنے پہ گا؟ افریقہ، اچھا، افریقہ میں اس دفعہ کوئی، یورپ، اٹلانٹک اوشن کی کنٹریز جو ڈال لیں آپ، کینیڈا بھی ہے اٹلانٹک اوشن سے، بالکل ٹھیک ہے، بڑا کچھ ہے۔ اب اس دفعہ اتھے جو میں نے شروع سے کہا ہوا ہے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ ایسٹ سے، غروب کہاں ہوگا؟ ویسٹ سے۔ ایسٹ کا سورج اس دفعہ لارڈ ہے نمبر 1 کی بنیاد پہ، اور پھر اس دفعہ 2 سورج نکل رہے ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں، ایک اور میں پیشن گوئی میں کر گیا ہوں، پہلے ہی کر چکا ہوں کہ یہ وبا کا سال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پھر بھی یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ ویسٹ سے آئے گی وبا، پھر کوئی ویسے وبا پھر وبا آئے گی۔ وہ پھر بعد میں پھٹے رہے ہیں جی چائنا نے بھیجا ہے، رشیا نے کیا ہے، فلانے نے کیا ہے نکلنا، تو پھر WHO نے کہنا ہے کہ یہ آیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، وبا کا سال بھی۔ اب ایک اہم بات اور کرنے جا رہا ہوں، 28 اگست کو جو چاند گرہن ہوگا وہ جمعے والے دن ہوگا، وہ دن جمعہ کا ہے، 28 اگست 2026 جمعے والے دن، ٹھیک وہ جمعے کا ہے۔ جمعہ کس کا دن ہے؟ مسلمانوں کا خطبہ ہوتا ہے۔ اور 28 کا کیا مطلب ہے؟ 2 اور 8 10 ہے، صفر کو نکال لو، 1 ہے۔ اللہ کا سال، یہاں سے تمہیں اللہ نہ کرے جس نے جو بو دیا ہوگا قدرتی آفات کی طرف جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ رحم۔ اگست سے آپ کو قدرتی آفات بڑے بڑے شروع ہو جانے، پنگے پڑ جانے، چاہے وہ سیلاب کی صورت ہوں، زلزلوں کی صورتیں ہوں، کلاؤڈ بلسٹ کی صورت ہوں، کچھ بھی پنگا وہاں سے پڑ لیں۔ اس لیے کہتا ہوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ ایک شخص نے مجھے لکھ دیا اسی پہ مجھے آپ پروگرام میں کہ جناب وہ اللہ کی رسی ہے کہاں جس کو ہم پکڑ لیں؟ جناب وہ رسی آپ نے اپنے اندر دیکھنی ہے، ہر شخص نے دیکھنی ہے، پھر آپ تھامیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم میں برائی کہاں ہے، اس برائی کو ختم کرو گے تب پھر رسی کو پکڑو گے۔ کوئی شک نہیں۔ خاص صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 9 اس سال ممالک کو یا 8 سے 9 شخصیات کو ٹف ان کے لیے سال ہو سکتا ہے، پلس یہ ہے کہ یہ مغرب کے لیے ٹف سال ہو سکتا ہے، اور اگست کا مہینہ ہے جہاں سٹارٹ ہو جائے گا 28 اگست سے، 28 اگست سے کچھ بلکہ 26 سے کر لو، 1-2 دن پہلے سے سٹارٹ لے لو۔ پھر سپر مون 2 ہیں اس سال، جو ایک ولف مون ہوا 3 جنوری کو، اور وہاں پہ ولف کا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ ترکیہ کا جانور کا نشان ہے، وہ ایسٹ میں بھی ہے ویسٹ میں بھی، اور پنگے کہاں ڈلے؟ ویسٹ میں۔ اور 24 کو بیور مون ہے،
وہ بیور کس کا تھا؟ کینیڈا کے جنرل کے نشان. یہ دو ایسے نشان ہیں جو ویسٹ میں عذاب ڈالے گا, پرابلم پڑے گی. اور ویسٹ تو ویسے ہی پنگے میں آیا ہوا ہے, کوئی شک نہیں. پنگے میں آیا ہوا ہے. اب ایک بات اور ہے, یوکرین کو بھی بڑا مسئلہ پڑے گا, کیونکہ ایک چاند گرہن جو ہے وہ سورج گرہن میں دیکھتا ہوں, ایک گرہن ایسا ہے جو رشیا میں بھی دکھائی دے گا. اچھا, ایک گرہن ایسا بھی ہے جو میں نے ان چاروں گرہنوں میں ایک گرہن ایسا ہے جو رشیا میں بھی آئے گا دکھائی. اس کا مطلب وہ پنگا وہاں پہ بھی یوکرین کا اس کا بھی آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھنا, کیونکہ میں نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ ایشیا میں ایک دو ممالک میں مسئلہ آئے گا, باقی زیادہ کہاں آئے گا؟ ادھر ویسٹ میں. تو ادھر ایشیا میں میرا مائنڈ یوکرین کی طرف زیادہ پھنس گیا. جنگیں, امریکہ میں برف باری, یہ سارا اسی کا حصہ ہے سر. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2010 کا یہ معاملہ ہے, اور باقی یہ سائنس کہتی ہے کہ جو دو مون جو ہے 26 یہ اسے سن ڈیک کہتے ہیں, سن ڈاگ, اور اس کا مطلب ہے قدرتی نوری منظر. اچھا, یہ جو رشیا میں ہے اس کی بات کریں, اس کو سن ڈاگ بولتے ہیں, کیونکہ یہ جو برف کے اسمال جو کرسٹلز ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی, اس کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے. وہ کرسٹل سورج کی روشنی کے آگے آتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کا منظر بنتا ہے, اس کا شیڈ بناتے ہیں یا عکس بناتے ہیں اس سے. اچھا, یہ خان صاحب یہ سائنسی لحاظ سے ہے, برف کی وجہ سے ہے, ٹیکنیکلی اگر دیکھا علماء کے حوالے سے, ہمارے اسلامی حوالے سے, ہمارے قرآن کے حوالے سے, ہماری احادیث مبارکہ کے حوالے سے جو ہے سورج جناب جب مغرب سے نکلے گا تو ہی قیامت ہے. اس سے پہلے, لیکن قیامت کی اس سے پہلے نشانیاں بہت بتائی ہیں, وہ تو ابھی آئی کوئی نہیں. اور تھرڈ ورلڈ وار پھر نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں. بالکل صحیح. دنیا بند ہوئے گی ٹائم کے لیے, وبا کے حوالے سے کسی معاملے کے حوالے دنیا بند ہوگی سال ہو سکتی ہے. وبا جو میں نے کہا ہوا, اللہ تعالیٰ رحم کرے. پھر میں نے بیچ میں کہا دنیا کھلے گی بھی, دونوں چیزیں ہیں, بند بھی ہوگی کھلے گی. بالکل صحیح. بالکل جی. ناظرین, اگر یہ بات کریں یہ رشیا کے علاقے ساخالین میں جو یہ سورج کا طلوع ہونا, دو سورج, بیسکلی یہ وجہ اس کی یہ بن رہی ہے کہ جو برف کے کرسٹلز ہیں, کیونکہ وہاں ٹمپریچر -14 سے لے کے -20 تک جا رہا ہے, اور برف کے ٹکڑے کرسٹل سورج کی روشنی کے آگے آئے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا عکس بنا ہے. اور عکس کے بعد یہ دو آپ کو نظر آئے ہیں رشیا کے اندر, دو سورج. اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا منگولیا میں, وہاں 3 آئے تھے, 5 بھی آئے ہیں, 7 بھی نظر آئے ہیں چائنا اور منگولیا کے علاقوں میں. اور یقینی طور پہ یہ 2020 میں بھی آئے ہیں, غالباً 24 میں بھی آئے ہیں, اور سائنس اس کو سن ڈاگ کہتی ہے یا پار ہیلن اس کو بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سورج کے آگے چیزیں اس کا عکس آ جاتا. اب یہ قدرت کے نظارے ہیں, اب سورج اتنا ہیٹ سورج کی, اور سورج کے آگے برف کے کرسٹل, وہ تو فوری طور پہ خان صاحب ہو جانے چاہیے, یعنی کہ فوری طور پہ برف تو پانی بن جاتی, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے, ٹمپریچر اور موسمیاتی. اچھا, یہ جو میں 12 اگست کو سورج گرہن ہوگا نا, وہ شمالی رشیا میں بھی دکھائی دے گا. یہ ہے وہ بات. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایشیا میں بھی رشیا والی سائڈ, یوکرین, یا اور کوئی ضروری نہیں یوکرین رشیا کے ساتھ, رشیا خود کوئی اور بھی کنٹری ہے یورپ کے, ایسی چیزیں, رشیا کا وہ ایریا ہوگا. اللہ خیر. پیغام کیا ہے؟ پیغام وہی ہے, پیغام وہی ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. دعا کریں یہ سال سب کے لیے پرامن, آسانیاں, خوشیاں لے کے آئے. سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب کو صحت و تندرستی دے, جہاں رہیں خوش رہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. عاطف مجید کے لیے دعا کیجیے, ایم اشراق خان صاحب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عاطف مجید, ایم اشراق خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.